Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarjuma Nighari Translation M.A. Arabi Semester First Parche Chaharum Mano. हमने पहला ब्लॉग शुरू किया था जिसका उन्वान है तर्जुमे की तारीख और इसके उसूल, और इस ब्लॉग में पहला यूनिट हमने मुकम्मल किया था जिसका उन्वान था तर्जुमा, अहमियत और तारीख, और दूसरा यूनिट भी दूसरी अकाई भी मुकम्मल की थी जिसका उन्वान था तर्जुमा निगारी के बुनियादी उसूल और इसके अहम कवायद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं तीसरी अकाई, तीसरा यूनिट, जो कि तर्जुमे के अमली मराहिल के उन्वान से है। तीसरे यूनिट, तीसरे अकाई तर्जुमे के अमली मराहिल में हम पढ़ लेंगे पहले इसका मकसद क्या है, इसकी तमहीद। तर्जुमे के अमली मराहिल में पहला मरहला फ़न तर्जुमा के उसूल से वाक़फ़ियत, दूसरा मरहला मतन की तहलील व तज्ज़िया, तीसरा मरहला अल्फाज के माना का तयन, चौथा मरहला तर्जुमा का उसलूब, पाँचवा मरहला तर्जुमे की तज़यीन व तहसीन। फिर उसके बाद पूरी इस बहस का खुलासा हम देख लेंगे और इसी तरीके से कुछ सवाल। सबसे पहले हम देख लेंगे मकसद, इस यूनिट के पढ़ने का मकसद क्या है। इस यूनिट के पढ़ने का मकसद है, इस यूनिट का मकसद है कि तर्जुमा निगारी के अमली मराहिल से वाक़फ़ियत हासिल करना। दूसरा मकसद है तर्जुमा करने के दौरान उन मराहिल को अमली तौर पर बरोए कार लाए। और तीसरा है तर्जुमा करने के बाद तर्जुमा शुदा मवाद का जायज़ा ले सके कि तमाम मराहिल बखूबी तय पा गए या नहीं। अब उसके बाद है तमहीद। हर काम को अंजाम देने के लिए जिस तरह फ़नी तौर पर कुछ उसूल और ज़वाबित होते हैं, इसी तरह इसके मुख्तलिफ अमली मराहिल होते हैं जिनको तय करने के बाद ही कोई काम सही तौर पर पाए तकमील को पहुंचता है। तर्जुमा निगारी भी एक नाजुक और पेचीदा अमल है जो जिम्मेदारियों और दुश्वारियों से इबारत है। अगर इस अमल को मरहलावार अंदाज में पूरा किया जाए तो न सिर्फ ये कि तर्जुमा निगारी में कदरे आसानी होगी, बल्कि मायारी तर्जुमा वजूद में आने और तर्जुमा के हुस्न कुबह को जांचने में भी सहूलत होगी। तर्जुमा निगारी को बुनियादी तौर पर 6 मराहिल में तकसीम किया जा सकता है। 6 मराहिल में तकसीम किया जा सकता है जिसमें हर मरहला मुतरजम की पूरी तवज्जो का मुतकाजी होता है कि मुतरजम इसको तय करने के बाद तर्जुमा शुदा मवाद का जायज़ा लेता रहे। उसके बाद है तर्जुमा के अमली मराहिल। तर्जुमा निगारी को बुनियादी तौर पर मंदरजा झैल 5 मराहिल में तकसीम किया जा सकता है। पहला मरहला फ़न तर्जुमा के उसूल से वाक़फ़ियत। तर्जुमा निगारी से पहले मुतरजम को फ़न तर्जुमा के उसूल व क़वाइद से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। यहाँ हम अच्छे तर्जुमा की अहम शर्तों को बयान करते हैं। पहली शर्त यह है कि असल तसनीफ़ की ज़बान उसके अदब और उसकी कौमी तहज़ीब से न सिर्फ वाक़फ़ियत बल्कि दिलचस्पी हो, इसलिए कि मुतरजम 2 ज़बानों और 2 कौमों के दरमियान लिसानी और सकाफ़ती सफ़ीर की हैसियत रखता है। दूसरी अहम शर्त अपनी ज़बान पर उसकी कुदरत
اور نئے خیالات کے اظہار کے لیے نئے الفاظ، ترکیبیں اور اصطلاحات وضع کرنے کی استعداد ہے۔ تیسری شرط تصنیف کی زبان سے ایسی گہری واقفیت ہے کہ وہ اس کی باریکیوں، گہرائیوں اور تہداریوں کو بخوبی سمجھ سکے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اصل تصنیف جس عہد اور جس موضوع سے تعلق رکھتی ہے، اسی عہد کی زندگی، زبان اور اس موضوع کی اہم تفصیلات سے مترجم کی واقفیت ہو۔ پانچویں اور آخری شرط، لیکن سب سے اہم شرط، ادبی ترجمہ کی صلاحیت، دلچسپی اور شوق و شغف اور انہماک ہے۔ اگر یہ نہیں تو دوسری تمام شرائط کی تکمیل بھی کامیاب ترجمہ کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ہے ایک اچھے مترجم کے پیش نظر مندرجہ ذیل اصول و ضوابط کا رہنا ضروری ہے۔ نمبر 1، اصل عبارت کسی حالت میں مترجم کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مترجم بہر صورت متن کے مرکزی خیال کا پابند ہے۔ دوسرا، مترجم کو اپنی جانب سے حذف و اضافہ کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ نہ صرف عبارات بلکہ تشبیہات اور استعارات میں بھی اس کو کسی قطر و بینت اور کانٹ چھانٹ کا اختیار نہیں ہے۔ اس سے انحراف علمی بددیانتی مقصود ہوگی، حتیٰ کہ ترجمہ میں سہولت کے لیے متن کو آگے پیچھے کرنے کا بھی حق نہیں۔ اصل عبارت میں کسی طرح کی ترمیم کا جواز نہیں، البتہ عبارت اگر طویل ہونے کی وجہ سے ترجمہ میں ثقل پیدا ہو رہا ہو تو اس کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا، زبان و بیان کے پیچ و خم کا لحاظ رکھنے کے ساتھ ساتھ موضوع کے لسانی، ادبی، علمی، تاریخی، سماجی اور شخصیاتی پس منظر کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ نیز ترجمہ میں اصل کے کرداروں کی جغرافیائی حیثیت کا خیال رکھتے ہوئے ایسے الفاظ یا اسما لائے جائے جن سے اصل کرداروں کی بھرپور ترجمانی ہو سکے۔ چوتھا، ترجمہ گہری نظر اور حاضر دماغی سے کرنا چاہیے تاکہ لفظوں کے پردے میں چھپے ہوئے تہدار جلوہ معنی بھی آشکار ہو سکے، ورنہ سرسری نگاہ کا ترجمہ زبان کی بہت ساری داخلی لطافتوں کو مجروح کرتا چلا جائے گا، اور جو مفہوم اور اشارے ان الفاظ کی پشت سے جھانک رہے ہیں وہ ترجمے میں غائب ہو جائیں گے۔ پانچواں، صحیح ترجمہ اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ ایک سے زائد مستند لغات اور معاجم کی طرف مراجعت نہ کی جائے۔ مترجم کو اعلیٰ اور مستند لغات کا سہارا ضرور لینا چاہیے۔ صرف حافظہ پر بھروسہ کرنا مناسب نہیں، کیونکہ ایک ایک لفظ اپنے اندر کئی معنی رکھتا ہے، اور بسا اوقات بادی النظر میں آسان نظر آنے والے الفاظ کے عام معنی صاحب مضمون کی مراد نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس لفظ کے ذریعے عام معنی سے ہٹ کر دوسرے معنی مراد لینا چاہتا ہے۔
اسی طرح کسی بھی لفظ کے کئی مترادفات اور نظائر پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں بہت دقیق اور باریک فرق ہوتا ہے۔ چنانچہ کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس کے مترادفات پر بھی نظر ڈال لی جائے تاکہ مطلوبہ لفظ کی صحیح ترجمانی کرنے کے مناسب مرادف استعمال کیا جا سکے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ معنی کے تعین سے قبل ایک سے زیادہ معنی پر اچھی طرح غور کر لے تاکہ اس لفظ کے تمام معنی میں سے یہاں کون سے معنی سیاق و سباق کے اعتبار سے مناسب ترین ہو سکتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ، متن کی تحلیل و تجزیہ۔ ترجمہ نگاری کے اس دوسرے مرحلے میں نہایت باریک بینی کے ساتھ متن کی تحلیل اور اس کا نحوی، صرفی اور بلاغی پہلوؤں سے تجزیہ کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں عبارت کے اجزائی کلام، جملوں کی نشست و برخاست اور تراکیب و متعلقات کو دیکھا جائے گا۔ متن اگر عربی زبان سے تعلق رکھتا ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ جملہ میں کس جز کا تعلق کس سے ہے۔ کلام کے مسند الیہ اور مسند کی شناخت کی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ کون سا لفظ جملہ میں نحوی طور پر کیا حیثیت رکھتا ہے۔ وہ مبتدا ہے یا خبر ہے، فاعل ہے یا مفعول ہے۔ جملوں میں پائے جانے والی ضمائر کے مراجع متعین کیے جائیں گے۔ صرفی اصول و قواعد کی روح سے سیغوں اور ابواب کی تعین کی جائے گی تاکہ ابواب کی خاصیات کے لحاظ سے ترجمہ میں مناسب الفاظ کا انتخاب کیا جا سکے۔ نیز یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جملوں میں کوئی محذوفات تو نہیں ہیں جنہیں بلاغت کے پیش نظر حذف کر دیا گیا ہو۔ اسی طرح متن اگر انگریزی زبان سے تعلق رکھتا ہو تو سبجیکٹ، پریڈیکیٹ، ناؤن، ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹو اور دیگر اجزائی کلام کی تعین کی جائے گی اور جملہ میں ان کی حیثیت کو متعین کیا جائے گا۔ یہی کام اردو زبان کے متن میں بھی کیا جائے گا اور اردو زبان کی قواعد کی روح سے اجزائی کلام کی شناخت کی جائے گی۔ ترجمہ نگاری سے پہلے یہ شناخت کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب تک اجزائی کلام کا محل اور حیثیت معلوم نہ ہو جائے ترجمہ شروع نہیں کیا جا سکتا، ورنہ مبتدا کا ترجمہ خبر سے، فاعل کا مفعول سے یا متعلقات کا ترجمہ کسی دوسرے سے کر دینے کا پورا احتمال رہتا ہے۔ تیسرا مرحلہ، الفاظ کی معنی کا تعین۔ الفاظ کی معنی کا تعین ترجمہ نگاری کے دوران عبارت کے تحلیل و تجزیہ کے بعد تیسرا مرحلہ معنی کی گہرائی تک پہنچنا ہے تاکہ ان معنی کو مطلوبہ زبان کے الفاظ میں ڈالا جا سکے۔ اس عمل کے دوران اس بات کا پورا لحاظ رکھا جائے کہ اصل متن کے اسلوب کی حتی الامکان پیروی کی جائے اور ساتھ ہی ساتھ مطلوبہ زبان میں ان مفاہیم کو ادا کرنے کے لیے مناسب طرز تعبیر کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے کہ متن میں موجود الفاظ یہاں کس معنی میں استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ کسی بھی لفظ کے معنی کے 3 پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک، لغوی لیکسیکل میننگ۔ لغوی معنی سے مراد لغوی طور پر اس لفظ کے مادہ سے نکلنے والے مترجم سب سے پہلے لفظ کے لغوی معنی مستند اور معتبر لغات میں تلاش کرے گا تاکہ لفظ کے مادہ کا اصل مفہوم اور اس کے لغوی معنی سمجھنے میں مدد مل سکے۔
چاہے اس کے لیے اس کو یک لسانی لغت کی طرف رجوع کرنا پڑے یا دو لسانی لغت کی طرف رجوع کرنا پڑے۔ لفظ کے مادہ تک پہنچ جانے اور اس کے لغوی معنی سمجھ لینے کے بعد دوسرا قدم لفظ کے اصطلاحی معنی سمجھنا ہے، کیونکہ اکثر الفاظ کے عموماً دو معنی ہوتے ہیں، لفظی معنی اور اصطلاحی معنی۔ دوسرا معنی اصطلاحی معنی ٹیکنیکل میننگ۔ اصطلاحی معنی سے مراد لفظ کے لغوی معنی کے علاوہ کسی خاص فن میں اس لفظ کے کوئی متعین معنی مراد ہوتے ہیں۔ مثلاً انٹرپریٹیشن کے لغوی معنی ترجمانی کرنا ہے، لیکن مذہبی اصطلاح میں اس کے معنی تفسیر و شرح ہے۔ ترجمانی انٹرپریٹیشن کے لغوی معنی ترجمانی کرنا ہے، لیکن مذہبی اصطلاح میں اس کے معنی تفسیر و شرح کے ہے۔ اصطلاحات کے سلسلے میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ اگر کسی علمی کتاب کا ترجمہ کرنا مقصود ہے تو مترجم پر فرض ہے کہ پہلے اس کا بغور مطالعہ کر کے اصطلاحات کو نشان زد کرے اور پھر ان کی فہرست تیار کر لے۔ اس کے بعد موزوں ترجمہ تجویز کر کے ان اصطلاحات کا شروع سے آخر تک ہر جگہ وہی ترجمہ استعمال کرے تاکہ مفہوم میں یکسانیت رہے۔ اس سے ترجمے میں بے ساختگی اور باقاعدگی آتی ہے اور قاری ان اصطلاحات کو سمجھنے میں کسی الجھن کا شکار نہیں ہوتا، ورنہ اگر ہر جگہ اصطلاح کا ترجمہ مختلف انداز سے کیا جائے تو الجھن پیدا ہو سکتی ہے۔ تیسرا سیاقی معنی کنٹیکسچول میننگ۔ سیاقی معنی سے مراد وہ معنی ہیں جو سیاق کلام کے ذریعے سمجھ میں آ سکتے ہیں، کیونکہ بسا اوقات کسی کلمہ کے مفرد معنی کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن جب اس کو کسی متعین سیاق و سباق کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو اس کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس کے سابقہ یا لاحقہ کے طور پر کوئی کلمہ لگا دیا جائے تو وہ لفظ کوئی دوسرے معنی دیتا ہے۔ بعض الفاظ اتنے کثیر المعنی ہوتے ہیں کہ سیاق و سباق کے بغیر ان کے معنی متعین نہیں کیے جا سکتے۔ اسی طرح بعض الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کے اگرچہ معنی متعین ہوتے ہیں لیکن سیاق و سباق تبدیل ہو جانے سے ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ مثلاً پیور کے معنی خالص ہوتے ہیں، لیکن جب اس کے ساتھ حسب ذیل کلمات ملتے ہیں تو اس کے معنی تبدیل ہوتے جائیں گے۔ پیور لنگویج فصیح زبان، پیور مین سلیم الطبع